बिग पार्लर दी पास्ता स्पेशलिस्ट, उन्होंने हमें ये स्पॉन्सर किया इस हमारे सेगमेंट को। हमारे सामने दो पार्टिसिपेंट हैं, एक का नाम है सदा हुसैन, दूसरे का नाम है अब्दुल रहमान। आप दोनों से मैं 6 सवाल पूछूंगी, जो सही जवाब देगा वो आगे के सेगमेंट में भी जाएगा, हो सकता है मोटर बाइक तक पहुंचे, और मेरी ख्वाहिश है कि आप गाड़ी तक जाएं। ठीक है, बिल्कुल रेडी हैं, घबराना नहीं, सोच कर जवाब देना है। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी सदा, और एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी अब्दुल रहमान। ठीक है, मेरा पहला सवाल आपसे सदा हुसैन, मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम क्या है? यसरब, शाम, दमिश्क? बिल्कुल ठीक। आपसे अब्दुल रहमान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मोहतरमा का नाम क्या है? बीबी कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बीबी खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, या बीबी रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा? बीबी खतीजतुल कुबरा। बिल्कुल ठीक जी। सदा आपसे, वो कौन से नबी थे जिन पर ज़बूर नाजिल हुई? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। बिल्कुल ठीक जी। अब्दुल आपसे, पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज़ कौन सा है? निशान हैदर, तमगा इम्तियाज़, तमगा शुजात? निशान हैदर। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं यहाँ एक चीज़ और ऐड कर दूँ, उमेरा मैं आपको भी ऐड करना चाहूँगी कि उमेरा आपके साथ उफेरा आप साथ देंगी सदा का, और अगर साहब आप साथ देंगे अब्दुल रहमान का। अब ये दोनों आपकी टीम्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब आप दुआ कीजिए कि इनमें से देखें कौन जीतता है। उफेरा के पार्टिसिपेंट जीतते हैं या अगर साथ? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, इससे पहले आपने जवाब दिया था अब्दुल रहमान। अब मेरा सदा आपसे सवाल है, इंडिया के दारुल हुकूमत का नाम बताइए। न्यू दिल्ली, नेपाल, आगरा? न्यू दिल्ली। बिल्कुल ठीक। सही है। अच्छा, आगा साहब बिल्कुल ठीक जा रहा है। बिल्कुल ठीक है जी। अब आपसे मेरा सदा आपसे सवाल है, दुनिया का ज़राफ़ा? जी। अब आपसे मेरा कराची, लाहौर, सगुदा? लाहौर। बिल्कुल ठीक, वही सही जा रहे हैं। अब अब्दुल रहमान आपसे सवाल है, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम बताइए। बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बीबी फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, या बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा? बीबी फातिमातुज़ ज़हरा। अच्छा, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, अब आपसे मेरा सवाल, पाकिस्तान की सबसे बड़ी नमक की कान किस शहर में है? सियालकोट, खियोड़ा, एबटाबाद? खियोड़ा। खियोड़ा। बिल्कुल ठीक। बोला ऐसे जैसे कुछ गलत बोल दिया। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, अब आपसे अब्दुल रहमान, कुरान पाक की वो कौन सी सूरतें हैं जो एक साथ नाजिल हुई? सूरह यासीन और रहमान, सूरह फलक, सूरह नास, और सूरह मुज़म्मिल और सूरह मुल्क? सूरह यासीन और रहमान। अच्छा ठीक है, यहाँ कुछ गड़बड़ कर गए आप। हाँ। सूरह फलक और सूरह नास जो है वो एक साथ नाजिल हुई थी। एक गलती होगी अब्दुल रहमान से। मेरा आपसे सवाल, मुस्कुराते नहीं है किसी की गलती पर, हो सकता है अगली गलती आपसे हो जाए। यौम दिफा पाकिस्तान, यौम दिफा पाकिस्तान किस दिन मनाया जाता है? 23 मार्च को, 6 सितंबर को, 21 सितंबर को? 6 सितंबर। वाकई सही कह रहा है? चलो भाई, किस दिन के? आप कह रही हैं 23 मार्च, आपने कहा 6 सितंबर। कंफर्म? सोच लो, आखिरी मौका दे रही हूँ। कंफर्म है। फिर सोच लो। कंफर्म है। मेजॉरिटी क्या कह रही है वो सुनो। क्या कह रहे हैं आप लोग? आप मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे आर सेइंग 23rd ऑफ मार्च, और आप क्या कह रहे हैं? 6 सितंबर। आखिरी मौका दिया मैंने। यौम पाकिस्तान का पूछ। अरे आप जीत गए, शाबाश। अगर मेजॉरिटी भी आपको गलत कहे तो आपको यकीन होना चाहिए कि आप जो बात कर रहे हैं वो सही है। आपका ईमान कायम होना चाहिए। तो आज के हमारे जी इस क्विज कंपटीशन में जो जीते हैं वो सदा हुसैन जीते हैं। अब्दुल रहमान आप सिर्फ एक सवाल की वजह से रह गए, लेकिन दिल छोटा नहीं करना। आपके साथ हमारे बिग पार्लर का ये तोहफा साथ जाएगा। इधर आइए, हिम्मत नहीं हारनी, आप बहुत अच्छा खेले मगर और मेहनत करनी है। ठीक है, अब आपको याद रहेगा कि कौन सी सूरह इकट्ठी नाजिल हुई थी। ठीक है, आज इधर आबी। ऑडियंस क्लैप होनी चाहिए। आप बहुत अच्छा खेले, लेकिन एक चीज़, अगर कभी किसी दूसरे को अपने से हारते देखो तो चेहरे पर भी एक लम्हे के लिए फ़ख्र, तकब्बुर या मान नहीं आना चाहिए।
ٹھیک ہے, یہ ایک چھوٹی سی اصلاح میں نے آپ کی کی. آپ اچھے ہیں, جیتے رہیں, شاباش. انشاءاللہ آپ سے پھر اگلے کوئز میں ملاقات ہوگی. شاباش, اور محنت کرنی ہے آپ نے. جی ہمارا یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گیا. ہمارے ساتھ اب ہماری نیوٹریشنسٹ ہیں. بالکل آپ سے بڑی باتیں ہوں گی جی, بالکل صحت کے حوالے سے, اور آغا صاحب آپ سے بھی طب نبوی کے حوالے سے بہت ساری باتیں. مگر اس سے پہلے ایک خوبصورت بات میں کہنا چاہوں گی جو میں نے پڑھی تو میرا دل کیا میں آپ سے بھی شیئر کروں. انسان نے کوئل سے کہا تو کالی نہ ہوتی تو کتنی اچھی ہوتی. پھر سمندر سے کہا تو کھارا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. پھر گلاب سے کہا تجھ میں کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. تینوں نے مل کر کہا اے انسان تجھ میں اگر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. واہ 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 واہ. ہم لوگ دوسروں میں عیب تلاش کرتے ہیں مگر اپنی ذات کی خامیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. جی آغا صاحب آپ سے میں بات کا آغاز کرنا چاہوں گی کہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ گرمی بہت زیادہ ہے, گرمی کی شدت ہے, تو کافی لوگ معدے کی گرمی میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا طب نبوی کے روشنی میں ہمیں مشورہ دیں گے, کیا کھانا چاہیے, کون سی سبزیوں کا استعمال کرنا چاہیے, یا کون سے ایسے طریقہ کار اختیار کریں جس سے جگر کی اور معدے کی گرمی کم ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے معدے کی کسی بھی قسم کی تکلیف نہ ہو تو اسے چاہیے کہ کھانے کے درمیان میں پانی ہرگز نہ پیے, کیونکہ کھانے کے درمیان میں پانی پینے سے کھانا لئی بن جاتا ہے. جب لئی بن جاتا ہے تو وہ معدے میں تکلیف کسی بھی قسم کی ضرور پیدا کرتا ہے. اچھا, کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد بہت سارا پانی پیتے ہیں, اور پانی جب بہت سارا پی لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ پھل کھاتے ہیں. فوراً پھل نہیں کھانا چاہیے, تھوڑی دیر کے بعد, آدھے سے 1 گھنٹے کے بعد پھل کھانا چاہیے, کیونکہ پھل جلدی ہضم ہو جاتا ہے اور کھانا دیر سے ہضم ہوتا ہے. تو یہ کمبینیشن اس کا ایک ساتھ بنتا نہیں ہے, وہ معدے کے لیے ٹھیک اس سے معدے میں درد پیدا ہوتا ہے. اچھا, دوسری چیز, جو لوگ بہت زیادہ انڈے کھاتے ہیں, روزانہ 2-2 3-3 انڈے کھاتے ہیں, ان کا معدہ بہت جلدی ضعیف ہو جاتا ہے, یعنی کہ معدے میں ضعف آ جاتا ہے, معدہ ویک ہو جاتا ہے, کھانا ہضم کرنے کی اس کے اندر قابلیت کم ہو جاتی ہے. میرا بیٹا 4 سال کا ہے مگر میں اس کو 2 انڈے ڈیلی کھلاتی ہوں. ہاں نہیں, کم کر دیں اس کو, ہفتے میں کم سے کم 5 دن کھلائیں. گلزار صاحب نے بھی کہا آپ کتنے انڈے کھاتے ہیں؟ 4 انڈے. وہ ڈیلی 4 آپ کی انڈے ڈائٹ کا پارٹ ہوگا, وہ آپ کی ڈائٹ کا پارٹ مگر میرا بیٹا باقی چیزوں کی بنسبت, چونکہ پروٹین بھی بچے کو چاہیے ہوتی ہے, تو میں اس کو 1 انڈا صبح 1 انڈا شام کو دیتی ہوں. لیکن دیکھیے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انڈے روزانہ نہیں کھانے چاہیے. روزانہ کھانے سے معدہ ضعیف ہو جاتا ہے اور چہرے پہ شکنیں پڑتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا, نہیں میں سب کی بات کر رہا ہوں, صرف بچے کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں, سب کے لیے بات کر رہا ہوں. چہرے پہ شکنیں پڑتی ہیں اور جسم سے گوشت گھلا دیتا ہے. آج سائنس بھی مانتی ہے کہ زیادہ انڈے کھانے سے, گلزار صاحب دیکھیں, وہ کہہ رہے میرے جسم کو دیکھیں, ان کا جسم پتلا ہے, ان کا جو پیٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے, لیکن ان کا دوسرا جسم جو ہے اتنا ہیوی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں گے غور سے, میں تو ان کو باغور دیکھتا ہوں روزانہ 4 سے 6 گھنٹے. اچھا, اس میں موسم بھی میرے خیال سے میٹر کر رہا ہے کہ سردی کے موسم میں ہم 2 انڈے لے سکتے ہیں, لیکن گرمی کے موسم میں 2 انڈے ڈیفینیٹلی نقصان دہ ہو سکتے ہیں. اگر آپ ایک سے دوسرے انڈے پہ جا رہے ہیں تو آپ زردی ہٹا دیں, صرف سفیدی لے لیں, تو وہ اتنا نقصان نہیں کرے گا. لیکن اگر کمپلیٹ ایگ لے رہے ہیں, جیسے میں بھی اپنے بیٹوں کو دودھ میں کچا انڈا ڈال کے دیتی ہوں, ماشاءاللہ سے دے آر یوزڈ ٹو, اب تو یوزڈ ٹو ہو گئے, تو میں ایک دن میں 1 ہی انڈا دے رہی ہوتی ہوں, کیونکہ وہ پھر دانے یا اندر کی گرمی بڑھ جاتی ہے, ہضم نہیں کر پاتے, سم ٹائمز اسٹمک ایشوز ہو جاتے ہیں. تو لیکن یہ کہ انڈا تو بچوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت اچھی چیز ہے. یہ بھی تو دیکھیں کہ انڈوں کی بھی تو وہ تاثیر نہیں رہی جو ہوتی تھی. لیکن ایک یہ کہ آپ جس جگہ پہ رہتی ہیں وہاں کا ویدر اور وہ والی چیزیں بھی, اور دوسری چیز آپ کی بھی صحیح ہے کہ آج کل کی چیزوں میں آرگینک اور ان آرگینک کا اتنا ڈفرینس آ گیا ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم جو غذا کھا رہے ہیں وہ اصلی ہے بھی کہ نہیں ہے, اس کی نیوٹریشنل ویلیو وہ ہے بھی کہ نہیں ہے. تو وہاں پہ ہم مائیں تو بڑی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اچھا ملے. تو آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ اسکن کے لیے ہم اگر انڈا کھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ دہی کا, انڈے کے ساتھ دودھ کا کمبینیشن بہت اچھا ہے. اگر انڈا آپ ویسے لے رہے ہیں تو وہ گرماہٹ, جو گرمی ہے, بیسکلی انڈا جو ہے اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے, تو اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ وہ نقصان نہ کرے تو آپ اس کے ساتھ 1 گلاس دودھ ضرور لیں. جیسے صبح کا بریک فاسٹ بھی ہم لے رہے ہوتے ہیں تو ایگ اینڈ ملک, ہمیشہ سننے میں ہی آیا کہ ایگ اینڈ ملک,
تو کمبینیشن بہت اچھا ایک چیز میں میں عرض آپ کر سے دوں، آغا صاحب پوچھنا چاہوں گی کہ اگر میدے میں گیس پیدا ہو جائے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر معدے میں گیس پیدا ہو رہی ہے تو منقع اور اخروٹ ان دونوں چیزوں کو باہم ملا کے کھائیں تو معدے میں گیس کم سے کم بنے گی. منقع اور اخروٹ دونوں کو باہم ملائیے اور کھائیے. اچھا ایک چیز ہے لوبیا، سفید والی لوبیا، چاہے اس کو پھلی کی اس میں کھائیں آپ ٹھیک ہے، یا آپ دال کھا لیں، اس کی سفید جو دال ہوتی، اس سے بھی معدے میں گیس بہت کم سے کم بنتی ہے. لوبیا سے کم ہوتی ہے یا اضافہ ہوتا ہے؟ نہیں کم ہوتی ہے لوبیا سے. تاثیر مختلف ہے اس کی. جی ہاں، سفید والی لوبیا سے گیس معدے میں کم ہو جاتی ہے. اچھا معدے میں جو گرمی بڑھتی ہے اس کا میں حل بتا رہا ہوں، اور جگر کی گرمی کا اور معدے کا. آدھے گلاس دہی میں آدھا گلاس پانی لیجئے اور مکسی میں اس کو ڈال دیجئے اور اس میں 10 سے 12 پتے کڑی پتہ کی وہ ڈال دیجئے اور 4-5 آپ کالی مرچیں اس میں ڈال دیجئے اور اس میں آپ اس کو میش کیجئے، اس کو گھمائیے، اس کو مکسی میں. آدھا گلاس دہی میں آدھا گلاس پانی، 10-12 کڑی پتے ڈال اور دیے 4 سے 5 کالی مرچیں، 4 سے 5 کالی مرچیں ڈال کر اس کو آپ نے گرائنڈ کر مکسی میں گرائنڈ کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو پی لیجئے، سحری میں پی لیجئے. پورے دن پیاس بہت کم لگے گی، معدہ بالکل ٹھنڈا رہے گا اور جگر کی حرارت وہ بھی کم رہے گی. کڑی پتہ یا منٹ کے نہیں، پودینہ کا کڑی پتہ بھی لوگ عموماً سجیسٹ کرتے ہیں. کڑی پتہ اس میں آپ کر کے دیکھیں کیسا کول رہے گا پودینے کی معدہ. نمکین لسی بھی بہت اچھی ہوتی ہے. آپ نے بھی صحیح ایڈ کیا، کڑی پتہ بھی فائدے مند ہے، پودینے کی نمکین لسی بھی بہت اچھی ہوتی ہے. وہ بھی اچھی، مگر وہ بھی وہی بات کہ کوانٹٹی کنٹرول، پودینہ پورشن اس میں کنٹرول ہونا چاہیے. لوگ عموماً گرمی ہوتی ہے تو 4-5 گلاس اچھا پی اس لیتے میں ہیں. ایک چیز ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہی کا پھل، جسے انگلش میں کوئنس کہتے ہیں، جی بہی کا پھل اگر آپ سالن بنا رہے ہیں اس میں بھی ایک آدھا پھل ڈال دیں آپ، تو آپ سالن نکال لیں اپنے لیے اور آدھا پھل اس کو روٹی سے آپ کھائیں. آپ دیکھیں گے کہ معدے کو پاک کر دیتا ہے اور معدے کے جتنے بھی جملہ امراض ہیں. کیوی جو ہوتی ہے، نہیں کیوی نہیں، کوئنز ہوتا ہے، سیب کی طرح کا ہوتا ہے لیکن سیب نہیں ہوتا اور تھوڑا سا سخت ہوتا ہے اور اس کو آدھا کھانا چاہیے، آدھے سے زیادہ نہ کھائیں ورنہ پھر آپ کو 2 دن تک بھوک نہیں لگے گی، اتنا طاقتور ہوتا ہے. اچھا اگر مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کچھ لوگ ناشپاتی کو بھی گوشت میں ڈال دیتے ہیں. جی ہاں کھانا چاہیے، پکانے کے لیے کھا سکتے ہیں. ناشپاتی دل کے لیے بے حد مفرح ہے، بہت فرحت بخش ہے دل کے لیے اور دل کے تمام امراض کو دور کرتا ہے، معدے کے تمام امراض کو دور کرتا ہے. اور میرے پاک نبی نے فرمایا کہ ایک امرود ہے جس کی ایک طرف سے گول ہوتا ہے اور ایک طرف سے چونچ نکلی ہوتی ہے، تو مولا نے فرمایا کہ اس کی شکل معدے جیسی ہے. یہ معدے کی تمام بیماریوں کو دور کرتا ہے لیکن اس کو کھانے کا ایک طریقہ ہے. اس کا کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد، یہ واحد پھل ہے جو کھانا کھانے کے فوراً بعد میں کہوں گا کہ کھا لینا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے مولا نے فرمایا کھانا کھانے کے فوراً بعد 2 امرود دھو کر اور جہاں ڈنٹھل لگا ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سے دھو کے کاٹ کے پھینک دیجئے، وہ 2 امرود کھا لیجئے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے معدے کے تمام امراض کو دور کرے گا. گیس ٹربل، معدے کی جلن، لیکن امرود کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح کی ابھی بہت ساری معلوماتی گفتگو جاری رہے گی لیکن اس وقت لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. روزہ افطار ہونے کا، کیونکہ گلزار صاحب نے شنواری کڑھائی کی خوشبو جو ہے نا وہ شنواری کڑھائی شنواری، ہاں شنواری ایک فیملی ہے خیبر پختونخوا میں، تو ان کے نام سے جو ہے نا کڑھائی بڑی مشہور ہے شنواری. ہاں تو ہمارے پختون فیملی، آپ نے مجھے اس کی ریسیپی سکھانی ہے، اس کی شکل اتنی مزے کی لگ رہی ہے اور پراٹھے ساتھ آج تو میرا 2-3 پاؤنڈ بڑھ گیا. جی جی. تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے جب یہ اس ٹائپ کے ڈشز ہوں، مزیدار کھانے ہوں، تو کہا جاتا ہے کہ ایک ڈرنک بھی ہونی چاہیے مزیدار سی. تو آج ہم ایک اسپرائٹ کے ساتھ ایک مکسچر بنا رہے ہیں جو آپ کو کھانا ہضم بھی کروائے گا، افطاری بھی ہضم کروائے گا، اور روزے کے بعد جب انسان ایسے ڈھیلا سا ہو جاتا ہے نا. اچھا ٹھیک ہے، بالکل چکر نہیں آئیں گے، کمزوری میں مبتلا نہیں ہوگا. تو آج آپ ایک ڈرنک بھی بنا رہے ہیں، ایک سمپل. پھر آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، آپ سے بھی میں پوچھوں گی کہ گلزار صاحب کے بعد آپ کیا بنائیں گی. بالکل میں بتاتی ہوں. جی جی لیمن میں نے ڈال دیا، آپ نے لیمن ڈالا، پودینہ ڈالا، اور یہ کالا نمک جو ہے نا یہ بڑی کام کی چیز ہے. یہ پورے دن میں جو آپ کے جسم سے منرلز ختم ہو جاتے ہیں اس کو دوبارہ سے ریکور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. کالے نمک کی ایک چٹکی آپ نے ڈال دی. ٹھیک ہے. اس کے بعد مزیدار اسپرائٹ جو کہتا ہے کہ پیاس جب لگ جائے تو پھر صرف اسپرائٹ ہی چاہیے. ٹھیک ہے جی.
اور اسپرائٹ کو اس میں آپ نے مکس کیا. لیمن کتنا ڈالا آپ نے؟ ایک لیمن یا کچھ قطرے؟ ایک ٹیبل اسپون تقریباً ایک لیمن میں آ جائے گا اتنا. ٹھیک ہے, ایک ٹیبل اسپون ڈالا آپ نے. اس کے بعد آپ نے منٹ کے اس میں پتے ڈالے, تھوڑا سا نمک ڈالا, اور اب آپ اس کو جی مکس گرائنڈ کرنے لگے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. ابھی گلزار صاحب اس کو چلا کر اس کو زبردست طریقے سے گرائنڈ کر کے دیکھتے کیسا شیک بناتے ہیں. زبردست. یہ ہمارا جی بالکل ٹھیک ہے, بہترین جی گلزار تیار ہو گیا. بالکل تیار ہو گیا. یہ ہمارا ڈرنک تیار ہو گیا, جو ہم کیا نام بتایا تھا آپ نے اس کڑاہی کا؟ شنواری کڑھائی. شنواری کڑھائی کے ساتھ کڑاہی. ٹھیک ہے جی, شنواری کڑاہی اور پراٹھے اور روسٹ, سبروسو کا ٹکا, سبروسو کا ٹکا ہو گیا, اور ساتھ ہمارا ایک ڈرنک ہو گیا. بھی ہو گیا. اور ایک چیز اور صرف جاتے جاتے کہ کینڈل جو ہے آپ استعمال کرتے ہیں. کینڈل آپ کو صرف شوگر پیشنٹ کے لیے نہیں ہوتا. کینڈل جو ہے وہ آپ کیلریز جو ہے نا وہ بھی آپ کی کیلریز کو کنٹرول کرنے کے لیے. اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ؟ سائیڈ ایفیکٹ بالکل نہیں ہے. شوگر کا نمل بدل ہے. جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں, روزہ رکھ کر اپنا وزن کم بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے بعد چینی بہت زیادہ استعمال کر لیتے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ کینڈل استعمال کریں. کینڈل جو ہے وہ آپ کو کیلریز کم دے گا, آپ کی کیلریز کم کر دے گا, اور آپ اسمارٹ بھی رہیں گے, اور آپ کا ٹیسٹ جو ہے اگر آپ میٹھا کھانے کے عادی ہیں تو وہ بھی آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. شنواری کڑاہی پراٹھے تیار کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں بالکل فیرا سے پوچھتی ہوں. جی میں بتانے چاہ رہی ہوں ریما, ایک مزیدار سی نمکین لسی جس میں کہ پودینہ بھی شامل ہوگا, جس کو ہم کہتے ہیں پودینے کی نمکین لسی. اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے اسٹمک کے ایشوز جو ہوتے ہیں, گیسٹرو انٹسٹائنل جو پرابلمز ہو جاتی ہیں, اس کو کنٹرول کر کے رکھے گا. ہمارا پیٹ خراب نہیں ہوگا. اسپیشلی رمضانوں میں جو گیسز کا ایشو ہو جاتا ہے کہ ہم کافی دیر خالی پیٹ رہ رہے ہوتے ہیں, تو اس کو کیور کرے گا. اگر یہ ہم افطار میں لے لیں تو بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے. اس کے علاوہ گرمی بہت شدید جا رہی ہے. پوشن بھی بتائیں آپ فیرا, پوشن میں بھی بنانا پورا بتا, گرمی لگتی ہے تو 2-3 گلاس زیادہ لے لیتے ہیں. اچھا, کوئی بھی چیز ہم لے رہے ہیں اس کی زیادتی ہمیشہ اچھی نہیں ہے. تو ایک گلاس از دا انف. ایک گلاس جو ہے وہ ہمارا انف, ایک اسٹینڈرڈ سرونگ ہے, وہ آپ لیں. اس میں اچھی چلڈ آئس ڈالیں. یہ ہیٹ اسٹروک کے جو پیشنٹس ہیں, جو گرمی بہت زیادہ ریما چل رہی ہے, اس کے لحاظ سے بھی بہت فائدہ مند ہے کہ پوری تیز گرمی میں آپ نے روزہ رکھا ہے, اس کے بعد اگر آپ روزہ کھول کے ایک نمکین پودینے کی لسی لے رہے ہیں تو وہ آپ کے اندر تک ٹھنڈک پہنچائے گی. اور ابھی آپ افطار میں پیئیں گے تو آپ کو یہ چیز بالکل محسوس ہوگی جو میں کہہ رہی ہوں انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ بنائیں گے آپ اس کو؟ میں اس میں انگریڈینٹس کی میجرمنٹس بتا دیتی ہوں. آدھا کپ دہی لی ہے, صحیح ہے. اس میں آپ چاہیں تو 1 کپ کرشڈ آئس لے سکتے ہیں یا ٹھنڈا پانی لے سکتے ہیں. اس میں 1/4 کپ پودینے کے پتے ہیں, کالی مرچ اور نمک ہے. تو یہ میں بالکل بنا کے آپ کو دکھاتی ہوں. یہ آدھا کپ میں نے دہی. جی آغا صاحب, آپ نے سنا جو فیرا بتا رہی ہیں پودینے کے حوالے سے, یہ جو لسی بنا رہی ہے نمکین, جس میں منٹ کے پتے ہیں اور کالی مرچ ہے اور تھوڑا سا کالا نمک ہے, اور پانی انہوں نے کہا کہ آپ چاہیں تو تھوڑی برف ڈال سکتے ہیں. تو آپ اختلاف کرتے ہیں؟ نہیں, مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے. صحیح ہے, ایسا ہو سکتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے, بالکل بن سکتا ہے. کوئی اختلاف نہیں آپ کو؟ نہیں, کوئی اختلاف نہیں. میں بہت کم اختلاف کرتا ہوں. بہت کم اختلاف کریں. اور کہا جاتا ہے کہ رمضان ٹرانسمیشن کی یہی خوبصورتی ہے کہ ہمیں آپس کے اختلافات کو مٹا کر ایک ہو کر ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے, ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنی پورے چاہیے. ملک کو بھی اتفاق کی ضرورت ہے, اتفاق کی ضرورت ہے, ٹالرنس کی ضرورت ہے. آغا صاحب نے ایک بات میں 2 بات کر دی, یعنی کہ میں کم وہ اعتراض, ہمارے یہاں زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے ہر چیز کے اوپر, لیکن انہوں نے اپنی بات میں ایک میسج بھی دے دیا لوگوں کو رمضان کے حوالے سے. کیونکہ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے آج کل کے ہم لوگ جب سیدھا چلتے, جب ہماری نظریں دوسروں کے راستے پر ہوں گی تو ہم اپنی منزل کا تعین کیسے کریں گے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے کہاں جانا ہے؟ کہ جب ہم ادھر دیکھیں گے یہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہی ہیں, اس نے کیا پہنا ہے, وہ کیسے رہ رہے ہیں, ان کی بیٹی کیسے جاتی ہے, ان کا بیٹا کس وقت گھر آتا ہے, جب ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دھیان دیں گے تو ہم اپنے گھر سے, اپنی ذمہ داری سے غافل ہو جائیں گے. جبکہ سب سے پہلے اصلاح ہمیں اپنی ذات سے اور اپنے گھر سے کرنی چاہیے. اور اچھے سے اچھا بنا ہوا کھانا بھی آپ کو لگے گا. جی, فیرا کی ڈرنک بھی آ گئی ہے. اور یہ ہماری مزیدار سی پودینے کی نمکین لسی تیار ہے, جو کہ آپ کو بہت اچھے سے آپ کی گرمی کو کیور کرے گی, پلس آپ کی ایسیڈیٹی کو کیور کرے گی, پلس آپ ہیٹ اسٹروک سے بھی بچے رہیں گے اگر آپ نے یہ پودینے کی نمکین لسی پی تو.
آج تو کمپٹیشن ہے جی. گلزار صاحب نے بنائی ہے منٹ کی ڈرنک اسپرائٹ کے ساتھ اور عفیرہ نے بنائی ہے دہی کے ساتھ. تو اب مجھے دونوں ڈرنکس پینے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس کی تاثیر کیسی تھی کیسی نہیں تھی. یہ کل کی ٹرانسمیشن میں جب آپ میرا چہرہ دیکھیں گے ری ایکشن تو نہیں ہو گیا کوئی. اور پوری ایمانداری کے ساتھ, پوری ایمانداری کے ساتھ. اور جیسے کہ آغا صاحب نے کہا کہ ہمیں آپس میں اتفاق رکھنا چاہیے. آف کورس کہ پورا گلاس تو نہیں پیا جا سکتا, لیکن میں ٹیسٹ کروں گی. کہنے کا مقصد کہ دونوں نے صحت کے حوالے سے آپ لوگوں کے لیے کیا چیز اچھی ہے, کس چیز کا کتنا استعمال کرنا چاہیے, اس بارے میں آپ کو معلومات دی ہیں. آپ اپنے گھر میں شنواری کڑاہی بنا سکتے ہیں, پراٹھا بنا سکتے ہیں, روسٹ بنا سکتے ہیں, آپ پودینے کی لسی بنا سکتے ہیں, آپ منٹ ڈرنک بنا سکتے ہیں. مگر ان ساری چیزوں میں آپ کو پورشن کنٹرول کرنا ہے. بالکل وہ نفس ہمارا ہے نا, خواہشات, اس پر تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے. سب کو ٹیسٹ کریں. وہ جو کا ٹاپک تھا وہ بالکل ویلڈ ہے. یہاں پہ تھوڑا سا صبر و تحمل کر کے کھانا ہے. جو ہم اس وقت صبر کا مظاہرہ کریں کہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں, مگر ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں آ رہا کہ ہم فوراً بائٹ لے لیں. میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ افطار کے وقت نا ساری چیزیں ہٹا کر اور میں دیکھیں جب کوئی چیز آپ کو اپنی طرف راغب کرے تو بہتر ہے کہ آپ اس چیز سے دور ہو جائیں. تو اس لیے میں لینا چاہوں گی اس وقت ایک بریک تاکہ میں اپنی خواہشات پر کنٹرول کر سکوں. میری ریسیپی ختم ہو گئی میری طرف سے. بابا اللہ حافظ. انشاءاللہ کل گلزار صاحب کی طرف سے آپ سے ملاقات ہوتی ہے ابھی قصص الانبیاء میں. عزیز رکھتا ہے تو اسے صبر سے آزماتا ہے. اللہ نے ہر نعمت عطا کرنے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان لینا شروع کر دیا. ہوا کچھ یوں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی تمام اولادیں خالق حقیقی سے جا ملی. دنیاوی دولت و شہرت بھی ختم ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا جس سے آپ کا گوشت گلنے لگا اور آپ کی ہڈیاں بھی ختم ہونے لگیں, اور دیکھتے ہی دیکھتے لوگ آپ سے نفرت کرنے لگے. مگر ان تمام باتوں کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام اللہ پر توکل رکھے ہوئے مسلسل اللہ کے ذکر میں مصروف رہے. قبیلے والوں نے ان کی بیماری کو اچھوت سمجھا اور انہیں قبیلے سے باہر نکال دیا. مگر پھر بھی آپ اور آپ کی زوجہ نے صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا. ایسے میں آپ کی زوجہ کا لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرنے سے ان دونوں کا گزارا ہو رہا تھا. تقریباً 12 سے 18 ماہ گزرنے کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری گھٹنے کی بجائے بڑھتی چلی گئی. ایک دن آپ کی زوجہ نے آپ سے دعا کرنے کی درخواست کی تو آپ نے جواب دیا کہ ہم نے تقریباً 80 سال کا عرصہ خوشحالی کے ساتھ گزارا اور اب اللہ کی آزمائش میں 1 سال کا عرصہ بھی ہم نہ نکال سکے. بھلا تم ہی کہو پھر ہم کیسے اس کے بندے کہلائیں گے. آپ کے صبر اور ثابت قدمی کا یہ عالم تھا کہ جسم پر ہونے والے زخموں سے اگر کوئی کیڑا گر پڑتا تو اسے زمین سے اٹھا کر واپس اپنے جسم پر رکھ لیتے, اس نیت کے ساتھ کہ شاید ان کیڑوں کا رزق ان کے زخموں میں رکھا ہو, لیکن زبان پر کبھی بھی حرف شکایت نہ لے کر آتے. جب لوگوں نے آپ کی وجہ سے آپ کی زوجہ کو بھی کام سے منع کر دیا تو زوجہ کی تکلیف دیکھتے ہوئے اللہ سے تڑپ کر دعا کی کہ یا اللہ یقیناً تو رحم کرنے والا ہے, اپنے بندے پر رحم فرما. یہ کہنا تھا کہ اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ اے نبی زمین پر زور سے پاؤں مار اور اس سے جو چشمہ نکلے اس سے نہا. بے شک اللہ کی ذات شفا دینے والی ہے. اللہ کے حکم سے آپ نے ایسا ہی کیا اور پاؤں زمین پر مارنے سے چشمہ پھوٹ نکلا. آپ نے اس سے نکلنے والے پانی سے غسل کیا اور جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو گئیں, اور اللہ کے حکم سے آسمان سے بے شمار نعمتیں برسنے لگیں, جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو 23 بیٹے اور 27 بیٹیاں عطا کیں, اور آپ کا گھرانہ پہلے کی طرح خوشحال اور شادمان ہو گیا. بے شک
अल्लाह अपने बंदों को आजमाइश में डालने वाला भी है और उन पर अपना रहम फरमाने वाला भी है। इन खूबसूरत बातों के साथ हम आगे भी अपनी बातों का सिलसिला ऐसी ही बातों से जारी रखेंगे। बुराई को खुद में और अच्छाई को दूसरों में तलाश करो, यही तुम्हारी सबसे अच्छी अच्छाई है। अल्लाह का डर हर किस्म के डर को ख़त्म कर देता है। खजूर की जो इफादियत है वो उसको कितनी क्वांटिटी में हमें खाना चाहिए, कितने दो खजूर एक दिन में काफ़ी है। एक खजूर की कैलोरी लेवल अगर हम चेक करें ना तो 80 to 90 है अकॉर्डिंग टू साइज। और शुगर के पेशेंट भी खा सकते हैं? शुगर के पेशेंट्स के लिए थोड़ा सा है क्योंकि खजूरों की भी डिफरेंट वैरायटी होती है। अजवा खजूर के बारे में कहा जाता है क्योंकि उसका दरख्त जो है प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ने लगाया था मदीना में, तो उस खजूर की तासीर ये है कि उससे आपकी जो ज़ियाबतीस के पेशेंट्स हैं, जो डायबिटिक्स हैं, उनको इतना इशू नहीं होता। लेकिन फिर भी इट्स अप टू कि शुगर टाइप कौन सी है, टाइप 1 है, टाइप बी है, आपकी शुगर लेवल कितना है। तो शुगर पेशेंट्स को मैं ये कहूँगी कि वो थोड़ा एहतियात करें क्योंकि हम यहाँ पे बैठ के ये नहीं बता सकते कि वो ले सकते हैं, उनकी सारे सर्कमस्टांसेस डिपेंड करे होते हैं। लेकिन ये कि वैसे खजूर की तासीर बहुत बहुत खूबसूरत तासीर है क्योंकि हमारे प्यारे नबी का फेवरेट फ्रूट भी था ये। जी आगा साहब आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं बिल्कुल ऐड करना चाहूँगा। डॉक्टर उफैरा बिल्कुल सही फरमा रही हैं और मैं इनसे भी इत्तेफाक करूँगा। मैं इनसे भी इत्तेफाक करूँगा इस बात में, बिल्कुल सही कह रही हैं। खजूर 2 से 3 खा सकते हैं और जिनको शुगर नहीं है वो 7 भी खा सकते हैं। 7 का हिंसा बड़ा मुबारक है और प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 खजूर तनावल फरमाते थे। और अगर कोई रात को 7 खजूर खाएं अफ्तारी सहरी के वक्त और अच्छा खासी नीम गर्म पानी पी लें, मैं गारंटी से कह सकता हूँ दिन भर में अगर धूप में भी काम करने वाले जो लोग हैं, मैं उनके लिए ख़ास तौर से कह रहा हूँ, उनको प्यास महसूस नहीं होगी। क्या खूबसूरत बात की आगा साहब ने हमारे तिब नबी के हवाले से जो भी उन्होंने सजेस्ट किया आपने सुना और उफैरा की गुफ्तगू भी आपने सुनी। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे उन्होंने कहा कि आप अगर सहरी के टाइम 7 खजूर के दाने लें और पानी के 2 गिलास पी लें, नीम गर्म पानी के 1 गिलास या 2 गिलास, तो सारा दिन आपको गर्मी की शिद्दत महसूस नहीं होगी। ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो गर्मी में काम करते हैं। बहुत शुक्रिया आगा साहब आपका, बहुत शुक्रिया फैरा आपका। आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी इस वक्त, लेकिन आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। मैं आज न्यूज़ के देखने वालों से इजाज़त चाहूँगी, लेकिन आज एंटरटेनमेंट पर हम 8 बजे दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे सेलिब्रिटी लाउंज में। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और लोगों में खुशियाँ बांटिए।